अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, साथ हम ग्राफ्स देखेंगे, हम देखेंगे डाटा पे फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने हैं, मैक्रो क्या होता है और दूसरे फीचर्स देखेंगे। याद रखिएगा कि जितना हमने इन 3 लेक्चर्स में माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक समुंदर है और हमने किनारे पे खड़े होके अभी जस्ट उसमें पैर भिगोए हैं। तो आइए चलते हैं इफ स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे आपको मालूम है कि आम जिंदगी में जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे वरना फेल हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास एवरेज आ रही है स्टूडेंट्स की और मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा के मालूम करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली कि कौन से स्टूडेंट पास हैं और कौन से स्टूडेंट्स फेल हैं। एक जनरल सा हम क्राइटेरिया रख लेते हैं समझने के लिए कि जिसकी एवरेज 40 से कम है वो फेल है, जिसकी एवरेज 40 से ज्यादा है वो पास है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इफ का, इज इक्वल टू, आगे हम लिखेंगे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हमारे पास एवरेज आ रही है इस सेल में जिसका नाम है H4। हम कहेंगे इफ H4 इज लेस देन 40, यानी अगर H4 40 से कम हो, मतलब ये है कि अगर एवरेज 40 से कम हो तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। तो फिर क्या करो, अगर कम हो तो पहले हम ट्रू कंडीशन लिखेंगे, तो यहां पे लिख दो फेल, और अगर 40 से ज्यादा हो या 40 हो तो फिर यहां पे लिख दो पास। याद रखिए कि हम इन कंडीशंस के दरमियान सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन वो होता है जिसके ऊपर डॉट और नीचे कॉमा होता है। यहां पे हम लिख देंगे जी पास, और यहीं पे हम डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जरा ध्यान से यहाँ पे समझें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ रही है एवरेज लेस देन 40 सेमी कॉलन, पता चले कि यहाँ पे कंडीशन खत्म हो गई। आगे हमने डबल कोट्स लगाने हैं। याद रखिए ये ऊपर वाले 2 अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाने, बल्कि शिफ्ट के साथ जब आप कॉमा को प्रेस करेंगे तो डबल कोट्स आएंगे। डबल कोट्स में हम स्टेटमेंट 1 लिखेंगे जैसे वो नीचे दिखा रहा है कि इफ लॉजिकल टेस्ट देन ट्रू वैल्यू पहले आएगी, सेमी कॉलन दूसरी वैल्यू आएगी। हमने आखिर पे जाके ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। अब जरा देखिए कि उसने खुद ब खुद अली को पास कर दिया है। इसी फार्मूला को हम ड्रैग कर सकते हैं और वो खुद ब खुद इस सेल को चेंज करता जाएगा और H5, H6, H7, H8 कर देगा। देखें जी मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखते हैं जी क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे सामने। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब हमने ये ड्रैग किया तो यहाँ पे हमारे पास एक साहब इरफान साहब फेल हुए। अब मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ ताकि हम चेक करें फार्मूला सही अप्लाई हुआ है कि नहीं। इंग्लिश में हमने 0 कर दिया। जो ही हमने 0 किया अभी भी एवरेज जो है वो 40 से अबव है। हम क्या करते हैं यहाँ पे मैथ्स में भी 0 कर देते हैं और हमारे पास एवरेज जो है वो 40 से जो ही नीचे आई तो उसने उसको खुद ब खुद फेल कर दिया। ये हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट है। इफ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं फार्मूला बार में, तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार में लिखा हुआ आ रहा है इफ कंडीशन। हम एक स्टेटमेंट भी दे सकते थे लेकिन हमने साथ ही दूसरी स्टेटमेंट भी दे दी कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स हो तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके साथ ही हम आगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देखते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। अब फर्ज कर लें मैंने यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करना है। पता है कि ग्रेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम एवरेज पे करते हैं कि अगर 90 से ज्यादा एवरेज हो तो A+ आ जाए, अगर 90 से और 80 के दरमियान में हो तो A आ जाए, अगर 70 और 80 के दरमियान में हो तो B, 60 और 70 के दरमियान में हो C। तो इसी तरह हम F तक आते हैं ग्रेड्स में। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है। बड़े ध्यान से आप बेशक इस वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने कैसे कंडीशंस अप्लाई की हैं ताकि एरर ना आए। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी इज इक्वल टू इफ हमारी पहली स्टेटमेंट होगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज है वो है H4 में। मैं टाइप कर रहा हूँ
آپ چاہیں تو اس کو کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں. if H4 greater than 90, اگر H4 90 سے زیادہ ہو تو سیمی کولن میں لگا کے کہتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ کر دو A+. اگر ایوریج 90 سے زیادہ ہو تو A+ کر دو. اسی طرح میں پھر دوبارہ یہاں پہ سیمی کولن لگاؤں گا اور سیمی کولن لگانے کے بعد میں ایک اور if سٹیٹمنٹ یہاں پہ شروع کر رہا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں جی if H4 greater than 80. اگر H4 80 سے بڑا ہو تو سیمی کولن لگا کے یہاں پہ A کر دو. دوبارہ میں سیمی کولن لگا کے کر دیتا ہوں جی if H4 greater than 70. اگر 70 سے زیادہ ہو تو سیمی کولن ڈال کے B کر دیں. آپ اپنی حساب سے گریڈنگ کا فارمولا سیٹ کر سکتے ہیں. آپ B+ لگانا چاہتے ہیں جیسے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم کرتے ہیں جی if H4 greater than 60. اگر 60 سے زیادہ ہو تو پھر کیا کر دے جی C کر دے. ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے سیمی کولن لگانا ہے اور یہاں پہ ڈبل کوٹس کے اندر C لکھنا ہے. اسی طرح میں اگلی سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں جی if H4 greater than 50. اگر 50 سے بڑا ہو پھر سیمی کولن لگا کے گریڈ ہمیں دے دے D. سیمی کولن if H4. اگر H4 بڑا ہو کس سے بڑا ہو جی 40 سے بڑا ہو تو ہمارا جو آخری گریڈ ہے وہ ہمیں دے دے اور ہمارا آخری گریڈ ہے E. اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر ہم یہاں پہ سیمی کولن ڈال کے آخری کنڈیشن دے دیں گے اور وہ آخری کنڈیشن ہوگی F. میں نے ڈبل کوٹس بند کیے. اب آپ نوٹ کریں اگر غور سے تو اس نے ہر بریکٹ سٹارٹ کا کلر چینج کر دیا ہے صرف اس لیے کہ ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ کہاں کہاں پہ ہم نے بریکٹ کلوز کرنی ہے. اب جتنی ہم نے کنڈیشنز لگائی ہیں یا جتنی ہم نے بریکٹ اوپن کی ہیں اتنی ہم نے کلوز کرنی ہے. یہاں پہ دیکھیں جی میں نے پہلے بریکٹ جب کلوز کی تو اورنج کلوز ہوئی, اس کے بعد گرین, اس کے بعد ہمارے پاس پرپل, اس کے بعد ہمارے پاس بلو, اس کے بعد پھر گرین اور اس کے بعد پھر بلیک. اب آپ دیکھیں وہ ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا تھا کہ ہم نے جتنی بھی بریکٹس اوپن کی ہیں اتنی ہم نے کلوز کی. میں یہاں پہ انٹر پریس کرتا ہوں اور وہاں پہ میرے پاس گریڈ آ گیا ہے F. فارمولا بار میں وہ آپ پورا فارمولا دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اپلائی کیا. میں اسی طرح اس کو ڈریگ کروں گا اور چیک کروں گا کہ کیا واقعی سب پہ اپلائی ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. 50 سے اوپر تھا تو D آ گیا اور 60 سے اوپر تھا تو C آ گیا اور یہاں پہ F آ گیا. اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کچھ نمبرز چینج کرتا ہوں تاکہ میں ویریفائی کر لوں میرے سارے گریڈ ٹھیک ہو گئے. دیکھیں جی 70 سے اوپر تھا تو B آ گیا. اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ یہیں پہ 90 کرتا ہوں تو ہماری ایوریج 92 ہوئی تو اس نے A+ کر دیا. اب میں یہاں پہ A لانا چاہتا ہوں تو میں نے 80 مارکس کیے, 80 سے اوپر ہوئی تو وہ بھی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس A, B, C, D تمام گریڈز صحیح طرح اپلائی ہو گئے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے کوشش کر کے اس کو پریکٹس کرنی ہے کیونکہ اکثر جب آپ فارمولاز لگائیں گے تو اس میں ایرر آئیں گے. آپ نے بالکل گھبرانا نہیں, اچھی طرح کنڈیشنز کو چیک کر لینا ہے, سیمی کولنز کو پراپر کرنا ہے, ڈبل کوٹس کو پراپر کرنا ہے, انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا. اب ہم یہاں پہ گریڈ بھی چونکہ ہم لگا چکے ہیں, پاس بھی ہم لگا چکے ہیں, ہمارا تقریباً رزلٹ کارڈ مکمل ہو گیا ہے. ہم کوشش کر کے اس کو ذرا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو بھی سلیکٹ کر کے یہاں سے مرج اینڈ سینٹر کرتے ہیں, اس کو بھی ہم مرج اینڈ سینٹر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ان سب کو ایک بارڈر لگا لیتے ہیں تاکہ سارا کچھ سیمیٹری میں نظر آئے. ہمارے پاس بارڈر لگ گیا جی.
اور ہمارا رزلٹ کارڈ تیار ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے اور بہتر طریقے سے اس پہ کام کریں گے۔ ہم اپنی if اسٹیٹمنٹ اور نیسٹڈ if اسٹیٹمنٹ کو دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی گرافس کیا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم مائکروسافٹ ورڈ میں پڑھ چکے تھے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ گرافس بنا سکتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں۔ جو ہم نے ورڈ میں بھی گراف بنائے تھے ان کا بھی ڈیٹا مائکروسافٹ ایکسل سے اٹھا کے ہم نے کیا تھا۔ ہم نے گرافس کی مختلف ٹائپس بھی دیکھی تھی، اسی کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ فرض کر لیں جی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، اس کا اور ان کے جو حاصل کردہ نمبر ہیں ان کا میرے پاس ایک گراف بن جائے۔ تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کروں گا، اس کے بعد کنٹرول پریس کر کے جو میرے پاس ٹوٹل نمبر ہیں ان کو پریس کروں گا۔ اس کے بعد میں جا کے انسرٹ میں یہاں سے گراف انٹر کروں گا اور سب سے پہلا گراف آ رہا ہے جی کالم گراف، تو میں کالم ہی سلیکٹ کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس ایک گراف سامنے آ گیا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں تاکہ چیزیں ہمیں بہتر طریقے سے نظر آئیں۔ دیکھیں جی ہمارے پاس یہاں پہ گراف آ گیا، آپ ہر بندے کے نمبر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گراف کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اس نے بڑی آسانی سے ٹوٹل 400 مارکس اور اس نے گراف جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اب آپ میں اس میں سے جس کلر کا گراف بنانا چاہتے ہیں، جس ٹائپ کا گراف بنانا چاہتے ہیں، اس پہ آپ ڈیفرنٹ آپشنز پہ کلک کر کے چیک کرتے جائیں گے۔ یہاں پہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ چوں ہی میں کسی اسٹوڈنٹ کے مارکس چینج کروں گا اس کا گراف بھی خود بخود چینج ہوتا جائے گا۔ دیکھیں جیسے میں نے علی کے مارکس چینج کیے تو ہمارے پاس اس کا گراف جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ میں یہ چاہتا ہوں اس گراف کی ٹائپس چینج کروں، تو ہم یہاں پہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ چارٹ ٹول ہمارے پاس آ گیا ہے، اور چارٹ ٹول کے اندر ہم یہاں پہ پہلے آپشن پہ کلک کریں گے اور ہم جس طرح کا چارٹ چاہتے ہیں، فرض کر لیں ہم پائی چارٹ چاہتے ہیں تو ہم اس پائی کو سلیکٹ کر کے اوکے کریں گے تو وہ ہمیں پائی دکھا رہا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اس کے ڈیفرنٹ کلرز کو چینج کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ سٹائلز کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، جس طرح کا آپ کرنا چاہیں گے اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس وہ اس نام سے وہ کلر بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس وہ پائی گراف بھی دکھا رہا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ جی علی صاحب کے 359 ہیں اور یہ پورے گراف کا 31% ہے۔ ہم اس طرح کسی بھی گراف کو علیحدہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ملا بھی سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ گراف کی کافی ساری چیزیں پہلے چیک کی ہوئی ہیں، اس لیے میں زیادہ یہاں پہ وقت نہیں لگا رہا۔ آپ نے کوشش کر کے ان تمام سٹائلز کو دیکھنا ہے، گراف کے تمام سٹائلز کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے گراف کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسرٹ میں اور کون کون سی آپشنز ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ انسرٹ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس انسرٹ پکچر ہے، کلپ آرٹ ہے، سمارٹ آرٹ ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈیٹیل میں چیک کر چکے ہیں مائکروسافٹ ورڈ میں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو میں لنک میں ڈال دوں گا، آپ کائنڈلی وہ لیکچر ڈیٹیل سے دیکھیے گا کہ ہم نے ٹیکسٹ باکس کیسے انٹر کرنا ہے، ہیڈر اینڈ فوٹرز کیا ہوتے ہیں، ورڈ آرٹ کیا ہوتا ہے، سمبلز وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم مائکروسافٹ ورڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آپشن آتی ہے جی پیج لے آؤٹ۔ پیج لے آؤٹ کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا مائکروسافٹ ورڈ میں کہ پیج سیٹنگ کیا ہوتی ہے، اورینٹیشنز کیا ہوتی ہیں، مارجنز کیا ہوتی ہیں۔ دوبارہ میں یہاں پہ آپ کو پرنٹ پریویو میں دکھاتا ہوں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس شیٹ نظر آ رہی ہے ہمیں، لیکن آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس گریڈ نہیں آ رہا۔ میں یہاں پہ شو مارجن کر کے بڑی آسانی کے ساتھ یہاں سے مارجن سیٹ کر سکتا ہوں اپنے پیج کے۔ نہ صرف میں آؤٹ سائڈ مارجن سیٹ کر سکتا ہوں بلکہ میں جہاں پہ چاہوں اپنے جو کالمز کی وڈتھ ہے وہ بھی میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی میں کالم کی وڈتھ بڑھاتا جا رہا ہوں، جو شرنک ٹو فٹ تھا وہ بھی ساتھ ایڈجسٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو پرنٹ پریویو کے بارے میں، پیج سیٹ اپ کے بارے میں ہم نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں دیکھی تھیں، لہٰذا میں دوبارہ اس کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ آپ مائکروسافٹ ورڈ کی ہماری ویڈیو دیکھ سکتے۔ پیج لے آؤٹ کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ گئے ہیں فارمولاز۔ آپ کہیں پہ بھی کوئی فارمولا لگانا چاہتے ہیں، جیسے ہم نے آٹو سم لگایا، اس کے ساتھ
جو آپ نے ریسنٹلی فارمولاز یوز کیے ہوں گے وہ یہاں پہ آ رہے ہوں گے. جیسے ہم نے سم یوز کیا, اف یوز کیا, ہائپر لنک, کاؤنٹ, میکس, سائن, ہمارے پاس سارے جو ریسنٹلی ہم نے یوز کیے تھے وہ آ رہے ہیں. اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے فائنینشیل جو ہے وہ اگر آپ نے اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی فارمولا لگانا ہے تو وہ آ رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس لاجیکل فارمولاز آ رہے ہیں جس میں ہم اینڈ اور ناٹ گیٹ یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کے فارمولاز آ رہے ہیں. آپ نے کوئی ٹیکسٹ فائنڈ کرنی ہے, رائٹ, لیفٹ, پراپر, ریپلیس, سارے فارمولاز اس میں آ رہے ہیں. یہاں پہ ڈیٹ کے فارمولاز ہیں. اسی طرح لک اپ, ریفرنسز کے فارمولاز ہیں, میتھس کے اور مور فنکشنز ہیں. یہ تمام فنکشنز کو آپ چیک کریں گے ان ڈیٹیل. جہاں پہ آپ کو پرابلم آئے گی کسی فارمولا کو امپلیمنٹ کرنے میں, آپ کامنٹس میں مینشن کریں گے, انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیں گے. میں نے جیسے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ F1 ہمارے پاس موجود ہے ہیلپ. ہم بڑی آسانی سے ہیلپ لے سکتے ہیں کسی بھی ٹول کے حوالے سے. اب ہم آگے آتے ہیں جی ڈیٹا میں. اور ڈیٹا میں جو مختلف چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم کہیں مائکروسافٹ ایکسیس جو ڈیٹا بیس ہے وہاں سے بھی ڈیٹا ایکسل میں امپورٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ سے بھی فرام ٹیکسٹ, فرام ادر سورسز ہم ڈیٹا امپورٹ کر سکتے ہیں. ان کے درمیان میں کنیکشن بلڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹا میں آ رہا ہے جی سارٹنگ. اس کو ہم آگے چل کے امپلیمنٹ کرتے ہیں, لیکن جو آج ہم ڈیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں فلٹرز. مائکروسافٹ ایکسل میں ہمیں فلٹرز کی ہمیشہ ضرورت رہے گی اپنے ڈیٹا کو ایفیشینٹلی فائنڈ کرنے کے لیے. آپ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس جو پروفیشنل ڈیٹا ہوگا وہ کئی روز میں ہوگا, لہٰذا اس میں سے ڈیٹا فائنڈ کرنے میں فلٹرز ہماری بہت مدد کریں گے. فرض کر لیں میں یہاں پہ اس ٹیبل کو سلیکٹ کرتا ہوں جس میں ہم نے ریزلٹ کارڈ بنایا ہوا ہے. سلیکٹ کر کے یہاں پہ میں فلٹر کے آئیکن پہ کلک کر لیتا ہوں. جو ہی میں فلٹر پہ لے کے گیا ہوں اس نے مجھے اس کی شارٹ کٹ کی بھی بتا دی ہے, اور وہ ہے کنٹرول شفٹ پلس ایل. یعنی ہم کنٹرول دبا کے شفٹ دبا کے ایل دباتے ہیں تو ہمارے پاس فلٹر آ جاتے ہیں. جو ہی ہم نے فلٹر پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کالم کے ساتھ, ہر ایٹریبیوٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایرو آ گیا ہے, اور اسی کی مدد سے ہم فلٹر اپنے یوز کریں گے. فرض کر لیں یہاں پہ میں فلٹر یوز کرنا چاہتا ہوں اور میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے یہ سارٹ کر دو فرام A to Z, یعنی اسینڈنگ آرڈر میں نام سارٹنگ ہو جائے. جو ہی میں نے کیا تو اس نے مجھے سارٹنگ کر دی, احمد, علی, عرفان, محمد, عمر, عبداللہ اور عثمان. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں کریں, تو جو ہی میں نے اس فلٹر پہ کلک کیا تو وہ عثمان, محمد, عمر, عبداللہ, عرفان, علی, احمد کر دیا. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو نہ صرف نام چینج ہوئے ہیں بلکہ ساتھ ہی ان کے رول نمبر, ان کے مارکس اور سارا ڈیٹا چینج ہو گیا ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ہماری ڈیٹا ویلیڈیٹی خراب نہیں ہوئی. اور اسی طرح میں اگر چاہوں کسی ایک خاص بندے کا نام, یہاں پہ سلیکٹ آل ہے, میں یہ چاہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں, کسی صرف ایک بندے کا مجھے چاہیے تو میں سلیکٹ کروں گا تو یہاں پہ صرف میرا ریکارڈ آ جائے گا, محمد, عمر, عبداللہ. میں اس کو پرنٹ بھی کر سکتا ہوں, میں اس کو کاپی بھی کر سکتا ہوں, جس طرح میں چاہوں اس کو یوز کر سکتا ہوں. اسی طرح میں یہاں پہ دوبارہ سلیکٹ آل کر دوں گا تو وہ سارا کچھ سلیکٹ ہو جائے گا. میں اس فلٹر پہ یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ جی گریڈ میں مجھے صرف وہ لوگ بتاؤ جن کا گریڈ A ہے. تو ہمارے پاس گریڈ A والے ایک ہی بھائی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی گریڈ D جن کا ہے وہ دکھاؤ. گریڈ D والے 2 بھائی ہیں, وہ دکھا دے گا. یعنی فلٹرز کے ساتھ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہو. ہم فلٹرز کو فریکوینٹلی ایکسل میں یوز کریں گے. بہت آسان طریقہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فلٹر کو کلیئر کریں تو یہاں پہ کلیئر فلٹر ہے. جو ہی میں نے کلیئر پہ کلک کیا تو جو فلٹر ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا وہ کلیئر ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سب پہ جو میں نے فلٹر لگایا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو آپ یہاں پہ جا کے اس فلٹر پہ کلک کر لیں گے تو ہمارے پاس وہ فلٹر ختم ہو جائے گا. فلٹرز کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ فیچر ہے وہ بھی بڑا کمال کا فیچر ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں میکروز. اب میکروز کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم کسی بھی ایکشن کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور پھر ان کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم میکرو استعمال کرتے ہیں. جیسے فرض کر لیں کہ میں یہاں پہ کچھ فارمیٹنگ کروں گا اور اس کو میں ریکارڈ کر لوں گا تاکہ وہ دوبارہ مجھے نہ کرنی پڑے. دیکھیں ہم کہاں سے میکرو اپلائی کر سکتے ہیں. ہم ویو میں جائیں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد ہمارے پاس میکروز کی آپشن آئے گی اور اس میں میں سب سے پہلے ریکارڈ میکرو کرتا ہوں.
ریکارڈ میکرو میں جا کے میں یہاں پہ اس میکرو کا نام رکھوں گا. مثلا فرض کر لیں میں نے کچھ فارمیٹنگ کرنی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں جی فارمیٹنگ, اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں جی فارمیٹنگ, اور یہاں پہ میں اس کی شارٹ کٹ کی بنا لوں گا. شارٹ کٹ کی کا کیا مطلب ہے کہ جو ہی میں شارٹ کٹ کی پریس کروں گا تو وہ کام دوبارہ ہو جائے گا. دیکھیں فرض کر لیں میں نے یہاں پہ لکھا جی کنٹرول شفٹ اور ایف, میں اس کی شارٹ کٹ کی رکھ لیتا ہوں. میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جی کچھ بھی جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں جی, فارمیٹنگ آف ٹیکسٹ. اوکے کر دیتا ہوں اس کو. جو ہی میں نے اوکے کیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈی کے ساتھ سٹاپ کا بٹن آ گیا. اس کا مطلب ہے اے میکرو از کرنٹلی ریکارڈنگ. اب جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ اس کو ریکارڈ کرے گا. فرض کر لیں یہاں پہ میں موجود ہوں اور میں نے کیا کیا, میں نے علی کو سلیکٹ کیا. علی کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں سے اس کو بولڈ کیا. بولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ اس کا گریڈ آ گیا, اس کو بھی بولڈ کیا اور گریڈ کو میں نے سینٹر لائن کر لیا. اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس علی کو میں نے ایک فل کلر دیا اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ اس کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو ڈیفرنٹ کلر دے دیے. مثلا فرض کر لیں ایکشنز کو سمجھانے کے لیے میں یہ آپ سے کر رہا ہوں, آپ کوئی بھی ایکشن لے کے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ ان کلرز کو چینج کرتا جا رہا ہوں. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں نے مختلف ایکشنز یہاں پہ کیے ہیں. اب یہی ایکشن میں مختلف جگہوں پہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے ایک میکرو ریکارڈ کر لوں گا. یہ سارا کچھ میرے پاس ریکارڈنگ میں آ گیا ہے. میں یہاں پہ کر دیتا ہوں جی سٹاپ. جو ہی میں اس میکرو کو سٹاپ کرتا ہوں تو ویو میں ایک ہمارے پاس میکرو جو ہے وہ ویو میکروز میں جا کے دیکھیں گے تو ایک فارمیٹنگ کا میکرو جو ہے وہ بن چکا ہے. اب ہم اس کو رن کر سکتے ہیں. ہم اس کو کیسے رن کریں گے, یہ جو میں نے اس کے اوپر فارمیٹنگ اپلائی کی ہوئی تھی یہ میں ساری دوبارہ اس کو ریورس کرتا ہوں کہ اس کا بولڈ ختم کر دیتا ہوں, یہاں سے اس کو نو فل کر دیتا ہوں, اس کو بھی بولڈ ختم کر کے دوبارہ یہاں پہ لے آتا ہوں. ہم دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئے. ہم اب کیا کریں گے, ویو میں جا کے اس میکرو کو دیکھیں گے پہلے, اور دیکھنے کے بعد جو ہی ہم اس کو اپلائی کریں گے رن کریں گے تو وہی کام جو ہم نے ان سارے سٹیپس میں کیے ہوئے تھے وہ خود بخود کمپیوٹر ہمارے لیے کر دے گا, ایکسل ہمارے لیے کر دے گا. اب یہی چیزیں جو ہیں وہ ہم مختلف جو ہے وہ شیٹس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ دوبارہ ہم سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے بولڈ ختم کرتے ہیں اور یہاں پہ نو فل کرتے ہیں. اس کو بھی ہم یہاں پہ بولڈ ختم کر کے الائن کر دیتے ہیں لیفٹ. اب اسی شیٹ کو میں یہاں سے, آپ کو پتا ہے کہ رائٹ کلک کر کے موو اور کاپی کر سکتا ہوں. میں اس کی ایک اور شیٹ بناتا ہوں, شیٹ 2 کی کریٹ اے کاپی. اب آپ دیکھیں ایک تو میرے پاس یہ شیٹ تھی, ایک یہ شیٹ تھی. اس شیٹ کا میں نام رکھ دیتا ہوں جی فرسٹ اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں سیکنڈ. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو فرسٹ تھی اس کے اوپر میکرو ریکارڈ کیا تھا, لیکن یہی میکرو ہم مختلف شیٹس کے اوپر اپنی پوری ورک بک میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں جیسے یہاں پہ میں کنٹرول شفٹ اور ایف پریس کرتا ہوں تو وہ میکرو اپلائی ہو گیا اس شیٹ کے اوپر خود بخود. اور اسی طرح جب میں سیکنڈ پہ گیا ہوں, سیکنڈ شیٹ پہ, تو یہاں پہ بھی وہی کام میں کرنا چاہتا ہوں, وہی سارے سٹیپس کرنا چاہتا ہوں. تو بجائے یہ کہ وہ سارے سٹیپس میں کر کے اپنا وقت ضائع کروں تو یہاں پہ بھی میں کیا کروں گا, کنٹرول شفٹ اور ایف پریس کروں گا تو وہ میکرو رن ہوگا اور ہمارے لیے وہ سارے کام مکمل کر دے گا. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میکروز میں جا کے اس میکرو کو ویو کر سکتے ہیں, اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. پوری ورک بک پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تب, ایک شیٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تب, کسی اور شیٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے ویو میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی. میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیسے
नॉर्मल, पेज लेआउट, ये कस्टम, इससे क्या होगा हमारा जो व्यू है वो चेंज होता जाएगा। ये तो हमारे पास थी डिफरेंट ऑप्शंस। आप सबको पता है कि यहाँ से हम फार्मूला बार अगर चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेडिंग्स को चाहें तो लगा सकते हैं, ग्रिड लाइंस आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जूम है जिसको हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिटेल में देख लिया था। न्यू अरेंज ऑल फ्रीज पेन्स। अब यहाँ पे फ्रीज पेन्स की एक ऑप्शन है जो बहुत ज़बरदस्त है। फ्रीज पेन्स हमारे पास ऑप्शंस हैं, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्रीज पेन्स में जाके फ्रीज टॉप रो कर देता हूँ। तो एक्चुअली मेरा ये जो डाटा है पहली रो जो है वो फ्रीज हो गई, बाकी जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी। आप अपनी मर्जी से इसको फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को देखिएगा, जहां से आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब ज़रा देखिए कि ये हमारे पास एक रिजल्ट कार्ड हमने पहले बनाया था और अब हम ये चाहते हैं कि हम इस शीट से कोई डाटा उठाएं। फर्ज कर लें हमारे पास यही डाटा है H4, ये हम उस शीट में लेके जाना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फर्ज कर लें वो डाटा लाना चाहते हैं तो हम इज इक्वल लिखेंगे और बड़ी आसानी के साथ उस सेल पे जाके क्लिक कर लेंगे और जो ही हम एंटर करेंगे तो एक्चुअली उसने उस शीट का डाटा उठा के यहाँ पे रख दिया। हमारे पास यहाँ पे फार्मूला भी आ गया है कि इज इक्वल, आगे हम उस शीट का नाम लिखते हैं, उसके बाद आगे हम एक्सप्लेनेशन साइन डालते हैं और आगे उस सेल का नाम लिखते हैं। शीट से डाटा उठा सकते हैं, इसी तरह हम डिफरेंट वर्कबुक से भी डाटा उठा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मसलन फर्ज कर लें मैं एक और यहाँ पे वर्कबुक खोलता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक वर्कबुक है जिसमें हमने पैक का डाटा रखा हुआ है। फर्ज कर लें मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है ये मेरे पास आ जाए उस शीट में जो हमारे पास, उस वर्कबुक में जो हमारे पास बुक 1 है। यहाँ पे मैं वो डाटा चाहता हूँ सारा जो दूसरी बुक से उठाना चाहता हूँ। आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ पे इज इक्वल प्रेस करके उस वर्कबुक में जाऊंगा और जाके वहां पे उस सेल पे क्लिक कर दूंगा। जो ही उस सेल पे मैं क्लिक करके एंटर प्रेस करूंगा तो एक्चुअली उसने उस वर्कबुक से डाटा उठा के हमें यहाँ पे दे दिया है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे उसने बताया कि ये इज इक्वल टू रिजल्ट कंपैरिजन डॉट XLX, ये उस फाइल का नाम है, उस वर्कबुक का नाम है और वहां से उसने डाटा उठाया है और आगे शीट का बता रहा है। वहां पे जो शीट है वो है 2020 और जिस सेल से डाटा उठाया है वो है A1। अगर आप देखें तो वो हमारे पास जो शीट है रिजल्ट शीट, उसमें हमने यहाँ से डाटा उठाया। चूंकि वो मर्ज सेल थे फ्रॉम A1 टू E1, लिहाजा हमारे पास वहां पे वो बता रहा है कि A1 से लेके मैंने E1 तक जो डाटा था वो यहाँ पे उठा लिया है। इस तरह हम मुख्तलिफ वर्कबुक्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो एक समुंदर है, हम इसमें जितना भी काम करना चाहें कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कि ये तीनों लेक्चर आपको कैसे लगे और कहाँ कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई। आप जब कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और एजुकेशनल वीडियोस मैं अपलोड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।